अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ते के लिए एक फैमिली हमारे घर आई। लड़के के वालिद ने आते ही कह दिया, हमें आपकी बेटी बिना देखे पसंद है, बस हमारी एक शर्त है। अगर आपकी बेटी ने मेरी शर्त पूरी कर दी तो मैं कल ही अपने बेटे की बारात ले आऊँगा। ये कहकर उसने जो कहा, मेरी बहू बनेगी, उसे हमारे ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक पहली 7 रातें दुल्हन बनकर हमारे घर में मौजूद बाग के सबसे पुराने बरगद के दरख्त के नीचे गुजारनी होगी। ये सुनते ही मेरी बड़ी बहन बेहोश हो गई और मुझे तजस्सुस ने घेर लिया। मैंने सबके सामने कह दिया, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन वालिदैन की नाराज़गी के बावजूद मेरी शादी हो गई और मेरे ससुर ने पहली रात मुझे बेड से उठाकर बरगद के नीचे बिठा दिया। डरते कांपते 6 रातें मैंने गुजार ली, मगर 7वीं रात जहाँ मैं बैठी थी वो ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और ज़मीन 2 हिस्सों में फट गई। मेरा नाम सनम है और हम 4 बहनें हैं, जबकि हमारा एक ही भाई था। अब्बू की सरकारी नौकरी थी, मगर उसके बावजूद घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि अम्मी हमारी शादी के लिए जहेज़ भी जमा कर रही थी। ऐसे में हमें गुजारा करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी बहनों की उम्र भी ज़्यादा होती जा रही थी। वैसे तो मैं सबसे छोटी थी और अभी मेरी शादी का नंबर बहुत दूर था, इसलिए मैं बहुत मज़े में थी और उस वक्त को बहुत इंजॉय कर रही थी। जब भी मेरे बहनों के लिए कोई रिश्ता आता मुझे बहुत तजस्सुस होने लगता। मैं बहाने बहाने से वहाँ जाकर बैठ जाती थी जहाँ मेहमान बैठे होते थे, और ऐसा महीने में एक बार तो हो जाता था। अम्मी ने मोहल्ले की आंटी के ज़िम्मे यह काम लगाया हुआ था। वो ही कोई ना कोई रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाती थी, मगर चूँकि मेरी 2 बड़ी बहनें कबूल सूरत थीं और हम इतने अमीर लोग भी नहीं थे, इसलिए कोई कम ही रिश्ते वाले उन्हें पसंद करके जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मोहल्ले वाली आंटी एक ऐसा रिश्ता लेकर आईं जिन्होंने आते ही बड़ी अजीबोगरीब शर्त रख दी। उस दिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ते के लिए एक फैमिली हमारे घर आई। वैसे तो उसे फैमिली नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि लड़के की वालिदा मर चुकी थी और कोई बहन भाई भी नहीं था, इसलिए वह अपने वालिद के साथ आया था। लड़के के वालिद ने ना तो मेरी बहन को देखा और ना ही जहेज़ का मुतालबा किया। लड़के के वालिद ने आते ही कह दिया, हमें आपकी बेटी बिना देखे पसंद है, बस हमारी एक शर्त है। अगर आपकी बेटी ने मेरी शर्त पूरी कर दी तो मैं कल ही अपने बेटे की बारात ले आऊँगा। लड़के की वालिद की यह बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। मेरी अम्मी और अब्बू उन्हें हैरानी से देखने लगे। मेरी बड़ी बहन बावर्ची खाने में चाय का इंतज़ाम कर रही थी, जबकि मैं खिड़की से लगी ये सब बातें सुन रही थी। लड़के की वालिद की यह फरमाइश सुनकर मैंने लड़के की तरफ देखा। शक्ल व सूरत से तो लड़का बहुत प्यारा था, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उसने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी, उसका मतलब था कि वो पढ़ा लिखा था। फिर क्यों उसका वालिद अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से कर देना चाहता था? आखिर उसके पीछे क्या राज था? मेरी मुतजस्सिस फितरत ने मुझे दूर ना जाने दिया। हालांकि मेरी बहन ने मुझे पीछे से इशारा भी किया कि अम्मी अब्बू ने तुम्हें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे, मगर मैं खिड़की से लगी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसकी क्या वजह थी, आखिर इसकी क्या शर्त थी। इसी वक्त अब्बू ने मेरे मुंह की बात छीन ली और उनसे पूछ लिया, कैसी शर्त? अगर मेरी बेटी आपकी बहू बन जाए तो उसे क्या करना होगा? ये सुनकर लड़के के वालिद ने कहा, जो भी मेरी बहू बनेगी उसे हमारे ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक पहली 7 रातें दुल्हन बनकर हमारे घर में मौजूद बाग के सबसे पुराने बरगद के दरख्त के नीचे गुजारनी होंगी। ये सुनकर उसने सबकी तरफ देखा। मेरी बड़ी बहन उस वक्त कमरे में चाय ला रही थी। उसने ये सुना तो वो बेहोश होने के करीब हो गई। ये सुनकर तो मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं भी उसी कमरे में आ गई। ये सुनकर मेरे अब्बू कहने लगे, ये तो बड़ी ख़तरनाक शर्त है। अम्मी ने भी उनसे कह दिया, देखे भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमारी बेटियां हम पर इतनी भी बोझ नहीं है कि हम उन्हें कुएं में धक्का दे दें। यह सुनकर लड़के के वालिद ने अपने बेटे को उठने का इशारा किया और कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, मेरे रुपए पैसा का इकलौता वारिस है,
اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ابو بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمیں بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میری بہنوں کی طرف دیکھا جن کا چہرہ یہ شرط سنتے ہی خوف کے مارے پیلا ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے مجھ میں یہ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا تھا کہ میں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا، جسے سن کر سب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابو نے مجھے غصے سے دیکھا جبکہ میری بہنیں مجھے یوں گھور رہی تھیں جیسے میں پاگل ہو چکی ہوں۔ میری بات سن کر لڑکے کے والد نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس گھر میں کون سی جیدار ہے جو ایسے کام سے بالکل نہیں گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے والدین کو راضی کر لو تو میں اپنے بیٹے کی بارات لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے جبکہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو کہنے لگے صنم بیٹا، یہ کوئی مذاق ہے؟ تمہاری شادی ہوگی اور تمہیں اس کے بعد ان لوگوں کی شرط پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میں نے کہا مجھے ان کی شرط منظور ہے۔ ابو بکواس بند کرو، میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ تم میری بیٹی ہو، ابھی چھوٹی ہو، اس لیے یہ سب تمہیں مذاق لگ رہا ہے۔ امی نے بھی مجھ پر خوب غصہ کیا، جاؤ تم لوگ اس کو سمجھاؤ۔ امی نے میری بہنوں کو یہ بات کہی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق مجھے پہلی 7 راتیں دلہن بن کر ان کے گھر میں موجود باغ کے سب سے پرانے برگد کے درخت کے نیچے گزارنی ہوگی۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی، آخر اس درخت کے نیچے کیا ہوگا؟ مجھے یہ سب کیوں کرنا پڑے گا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں شروع سے ہی ایسی تھی، سب بہنوں سے مختلف۔ مجھے نئی چیزیں دیکھنے اور اس کی کھوج لگانے کا بہت شوق تھا، اس لیے یہ رشتہ بھی مجھے کسی پراسرار رشتے کی طرح لگ رہا تھا جس کے اینڈ پر مجھے بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے پیچھے میری بہنیں بھی آ گئیں اور وہ کہنے لگی تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ تم نے کیا سوچ کر اس رشتے کے لیے ہاں کی ہے؟ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ میں یہی تو چاہتی تھی، بچپن سے یہی تو میرا سپنا تھا کہ میں کسی پراسرار گھر میں جاؤں یا پھر میرے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ ہو۔ میری بات سن کر میری بہنیں مجھے سچ میں پاگل سمجھنے لگیں۔ وہ مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہیں، مگر جب انہیں لگا کہ میں بالکل پاگل ہو چکی ہوں تو انہوں نے مجھے سمجھانے ترک کر دیا۔ میرے والدین بھی مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ آخرکار ان سب نے ہار مان لی، لڑکے کے والد کو ہاں کہہ دی۔ میرے گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ شاید مجھے ان کے بیٹے سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا، اس لیے میں یہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں تو یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر لڑکے کے والد نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی۔ لہٰذا اگلے دن والدین کی ناراضگی کے باوجود میری شادی ہو گئی اور میرے سسر نے پہلی رات مجھے بیڈ سے اٹھا کر برگد کے نیچے بٹھا دیا۔ مجھے تو لگا تھا مجھے تو اپنے شوہر کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا وقت مل جائے گا، مگر میرا سسر تو سیدھا مطلب کی بات پر آ گیا۔ خیر میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اس راز کو جلد از جلد جان لوں، اس لیے میں بھی اپنے سسر کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ رات کا وقت تھا، انہوں نے گھر کے سارے بلب بند کر دیے تھے۔ میں فل میک اپ میں دلہن بن کر میں اپنے سسر کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، کیونکہ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک میرا سسر اس برگد کے پیڑ کے نیچے گیا اور اس کے چاروں طرف گھوم کر پھونک ماری اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنی چیخ کا گلا دبایا کیونکہ میرے سسر کا ہاتھ یوں سرد تھا جیسے وہ مر چکا ہو۔ خیر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور جلدی سے اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں میرا سسر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اگر تم نے کچھ کہنا ہے یا پھر واپس جانا ہے تو مجھے ابھی سے بتا دو، کیونکہ اس کے بعد اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا یا پھر اس جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو تم مر جاؤ گی۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی۔ یہ بات تو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، اب یہ کون سا موقع ہے بتانے کا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگی۔ اب بھی موقع ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں اپنے سسر سے کہہ دیتی ہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے منع کرنے سے میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا ہے
تو مجھے منظور ہے، مجھے کون سا اس سے محبت ہے۔ میں بھی اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں کیا کروں؟ اگر آج ہی رات میں ڈر کے مارے مر گئی تو یہ سوچ کر ہی میری حالت عجیب ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے واپس نہیں جانا۔ نہ جانے مجھ میں یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کو ہاں کہہ دی۔ یہ سن کر میرے سسر نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے ساری رات یہاں گزارنی ہے اور جیسے ہی صبح کا پہلا تارا نکلے تم اپنے کمرے میں آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس برگد کے نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وقت جیسے رک سا گیا تھا، اندھیرا زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک کسی درخت پر بیٹھا کوئی پرندہ بول اٹھا اور میں ڈر جاتی تھی، لیکن میں ہمت کر کے بیٹھی رہی۔ میں یہ راز جان لینا چاہتی تھی کہ میرے سسر نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی، اس لیے میں نے یہاں ساری رات رکنے کا فیصلہ کیا۔ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی، کیونکہ جب میں اپنی آنکھیں کھولتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ میری گردن تک پہنچنے والے تھے۔ خیر، وہ رات میں نے ڈرتے مرتے گزار ہی لی، اور جیسے ہی صبح کا پہلا تارا نکلا میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور اپنے بستر میں کمبل کے اندر چھپ گئی۔ اس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ یہ شام کا وقت تھا جب مجھے کسی نے کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے قبر سے نکلا ایک مردہ میرے پاس کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ اسی طرف دیکھا۔ ارے تم تو ڈر گئی! یہ میرے سسر کی آواز تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ بالکل انسان لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ مجھے کسی مردے کی طرح لگ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے سسر سے پوچھا۔ انہوں نے میز پر رکھے کھانے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پہلے یہ کھا لو، پھر تیار ہو جاؤ، تم نے دوسری رات بھی برگد کے درخت کے نیچے گزارنی ہے۔ یہ سن کر تو میری بھوک ہی اڑ گئی، مگر میرا سسر میرے سر پر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے کچھ والے منہ میں ڈالے اور باتھ روم میں چلی گئی، جہاں آج نیا سوٹ میرا منتظر تھا۔ میں خوب تیار ہوئی اور دلہن بن کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں تھا، وہ تو مجھے اپنے نفسیاتی بڈھے باپ کے حوالے کر کے کہیں بھاگ گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں پچھتانے لگی، لیکن یہ فیصلہ بھی میرا ہی تھا۔ اب میں کسی سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اپنے ہی آنسو پیتے ہوئے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی، جبکہ میرا سسر مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ڈر بھی۔ آج تو مجھے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر یہ آوازیں غیر انسانی تھیں۔ ڈر کے مارے میرا حلق تک سوکھ گیا، مگر میں کسی کو پکار نہیں سکتی تھی، اپنی مدد کے لیے بلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر میں نے ایک لفظ بھی بولا تو مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ میں ابھی نہیں مرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ڈرتے کانپتے 6 راتیں گزار لیں، مگر 7ویں رات بہت بھاری تھی۔ اس رات جب میرا سسر مجھے برگد کے پیڑ کے نیچے بٹھا کر گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جہاں میں بیٹھی ہوں اس کے نیچے کی زمین دھیرے دھیرے ہل رہی ہے۔ آج شاید میں مر جاؤں۔ مجھے یہ رہ کر یہ خیال آتا رہا۔ نیچے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی چیخ رہا ہو، اور یہ آوازیں پوری گھر میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ آج مجھ سے آنکھیں بند نہیں کی جا رہی تھیں۔ میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور آسمانی بجلی چمکنے لگی۔ شاید آج بارش ہونے والی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جہاں کمرے تھے۔ اسی وقت آسمانی بجلی زور سے چمکی اور میں نے دیکھا کہ میرا سسر اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے پنکھے سے الٹا ٹنگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اسی وقت زمین زور زور سے ہلنے لگی اور جہاں میں بیٹھی تھی وہ زمین پھٹی اور یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا، جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں نے دیکھا اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ کیا تمہارا باپ بھی زندہ ہے؟ میں نے رات کو اسے پنکھے سے لٹکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، ہاں ابو بھی ٹھیک ہے۔ ابو رات کو ایک عمل کر رہا تھا
اور اس وقت امیر ہونے کا جشن منا رہا تھا۔ یہ سن کر میں الجھ گئی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے بتایا، ہاں، اب ہم نے وہ خزانہ زمین سے نکال لیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں۔ دراصل جب ہم نے گھر خریدا تھا، کسی عامل نے بتایا تھا کہ برکت کے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، لیکن وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ اگر کوئی عورت دلہن بن کر وہاں 7 دن گزار لے تو وہ جنات یہ خزانہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پہلے پہل یہ عمل میری ماں نے کیا تھا، مگر وہ اتنی ڈرپوک تھی کہ دوسرے دن ہی ڈر کے مارے مر گئی۔ میں اس وقت 4 سال کا تھا۔ امی کے جانے کے بعد ابو نے خزانہ نکالنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور پھر 20 سال بعد جب میں شادی کے قابل ہوا تو اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، اور ہم دونوں نے مل کر ایک نیا پلان بنایا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے بہت ساری لڑکیاں دیکھی، مگر کوئی بھی ہماری شرط ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مگر پھر اچانک ایک دن ہم تمہارے گھر پہنچ گئے، اور تم جیسی بہادر لڑکی نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے 20 سال بعد یہ خزانہ زمین سے نکال لیا۔ اپنے یہ شوہر کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اچھا، تو یہ پلان ان دونوں باپ بیٹے کا تھا، لیکن خزانہ نکالنے میں ساری محنت میری تھی، میرا حصہ کہاں گیا؟ یہ سن کر میرا شوہر ہنسنے لگا، اور پھر مجھے بستر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ او بے وقوف لڑکی، یہ خوبصورت اور ہینڈسم شوہر، یہ گھر اور وہ سارا خزانہ اب تمہارا ہی ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، اور میں حیران پریشان کھڑی رہی، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ میں نے اس سے پوچھا، اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بالکل نہیں، اس نے میرے گال پر چٹکی کاٹی۔ اف، بدتمیز کہیں کے! میں نے اسے دھکا دیا اور پھر سے میرے قریب آ گیا۔ ویسے خوبصورت بیوی بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی، مجھے تو بیٹھے بٹھائے 2 خزانے مل گئے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پھر سے اپنے قریب کر لیا، اور میں اس کے کندھے سے سر ٹکائے سوچنے لگی، میری تھوڑی سی ہمت اور بہادری نے مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر اتنی ساری دولت دے دی۔ واقعی کوشش کرنے والوں کو قیمتی خزانے دیے جاتے